गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज, जहां पे हम आपके लिए इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स लेकर आते हैं जिन पे हम एनालिसिस, बातचीत, अपना तज्जिया पेश करते हैं और थ्रू टेक्निकल चार्ट्स हम उनकी फ्यूचर की जो मार्केट में परफॉर्मेंस है उस पे एक नज़र डालते हैं। जो हम डेटा इसमें यूज़ करते हैं फॉर स्क्रिप्ट एनालिसिस, वो बेसिकली क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर 2023, और जो लास्ट वर्किंग सेशन होता है जो आज की वीडियो के लिए जो है इट वाज 24 जनवरी 2025। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि हम बात करेंगे जिसमें हम सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के बारे में, जिसका स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो सिक्योरिटी साइन या जो ट्रेडिंग सिंबल है दैट इज SEPL। It was basically established in 1965. Later it became a public limited company and was listed on Karachi Stock Exchange in 1967. बेसिकली जो कंपनी का मेन जो बिजनेस है, जो काम है, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं पेपर फॉर बैंक नोट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिवर्सिटी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स और इससे मिलते जुलते इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ज़्यादातर जो इसकी क्लाइंटेज है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, जिसकी वजह से इट इज़ वन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बीइंग दी ओनली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जो कि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पेपर्स के प्रोडक्ट्स तैयार करती है, इसी वजह से SEPL को रिकग्नाइज किया गया है एज ए नेशनल स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक हाईएस्ट क्लासिफिकेशन होती है फॉर एनी वेरी इंपॉर्टेंट जो की इंस्टॉलेशन होती है, और इसको कैटेगरी 1A KPID की पॉइंट इंस्टॉलेशन की हैसियत इस वक्त हासिल है गवर्नमेंट में। दूसरे जो इसकी एक सिग्निफिकेंस है SEPL की, कि ये अपनी नौइयत की वाहिद कंपनी है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इस वक्त ट्रेड होती है। इससे मिलती जुलती या इस तरह की और कोई भी कंपनी इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद नहीं है, तो इसके पास एक इनफरादी खसूसियत भी हासिल है, बीइंग दी ओनली वन जो कि रिप्रेजेंट करती है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड को इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से अगर हम इसकी फैक्ट शीट पे बात करते हैं तो बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की इन 1967। जिस वक्त RCD हम देख रहे थे कि बहुत इफेक्टिवली काम कर रही थी, सो RCD के ही प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को इशू किया गया था कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो मुस्तकबिल में आके तीनों ममालिक की ज़रूरियात को पूरा कर सके। सो उस की वजह से इसका वजूद आया और हमने देखा कि फिर इट वाज रेज्ड एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। हाउएवर बिकॉज ये तीन मुल्कों के दरमियान एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तौर पे आया था, तो इसको पब्लिक लिस्टेड साइट पे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस वक्त। उस पे आगे चल के हम बात करते हैं कि उसके वजह से इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स इसके लिए आ रहे हैं। 1966 ने इसने जो पहला एग्रीमेंट था फॉर द सप्लाई ऑफ पेपर मशीन 1, जिसको PM1 कहते हैं टेक्निकल इस्तिलाह में, वो मिल्स और UK जो कंपनी थी उसके साथ इसने एग्रीमेंट किया। 1967 में इसने कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ PM1 का आगाज़ किया। उसके बाद जो है इसके जो कमर्शियल ऑपरेशंस थे यूजिंग PM1, उनकी इब्तिदा 1969 में हुई थी। 2001 में चूंकि जो PM1 थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और मुल्क की ज़रूरियात उस तरीके से पूरी नहीं कर रही थी जिस तरीके से डिमांड मार्केट में आ रही थी, सो 2001 में इसने PM2 जो पेपर मशीन 2 है उसका एक एग्रीमेंट किया विद वॉइथ पेपर जर्मनी के साथ, और उनके थ्रू इन्होंने PM2 जो मशीन है उसकी एक्विजिशन शुरू की, और उसकी वजह से जो PM1 थी वो फाइनली आप कह सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट लगभग 31 या 32 साल के बाद उसको ऑब्सोलीट कर दिया गया था। 2003 में इन्होंने अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन PM2 के साथ शुरू की। 2016 में प्रोडक्शन ऑफ पासपोर्ट पेपर भी पाकिस्तान में आगाज़ हुआ PM2 मशीन के ऊपर ही। यहाँ पे ये बता देना ज़रूरी है कि 2003 से लेकर अभी 2025 तक जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पेपर्स
کی پرنٹنگ ہو رہی تھی وہ PM2 پہ ہی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کافی پرابلمز آ رہے تھے. اسپیشلی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ پرابلمز آئی ہیں اور کافی چیز رپورٹ ہوئی ریگارڈنگ جو پاسپورٹ کے حوالے سے لیٹ ڈیلیوری ہو رہی تھی. سو اٹ واز بیکاز آف دس ریزن کہ پاکستان جو ہے وہ PM2 پہ ڈیپینڈنٹ تھا، جس کی وجہ سے جب ورک کا اوور لوڈ ہوتا تھا تو ہمیں پھر بہت سی چیزیں امپورٹ کر کے فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا تھا ٹو دا لوکل کلائنٹیج. سو یہ ایک اس کا تھوڑا سا ایک ویک پوائنٹ تھا، جس پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی پریشر آ رہا ہے سیکورٹی پیپرز لمیٹڈ پہ کہ وہ اپ گریڈیشن اپنی مشینری کی کرے. 2019 میں PM2 کی کیپیسٹی کو لوکلی ہم نے کوشش کی تھی کہ ان دی ہاؤس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا امپروو کریں. تھوڑی بہت اس میں امپروومنٹ بھی آئی، بٹ چونکہ اٹ واز آلموسٹ 24-25 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، سو ڈیفینیٹلی اس میں اتنی امپروومنٹ کی کیپیسٹی موجود نہیں تھی جتنی کی ہمیں ضرورت تھی. اسی طریقے سے ہم اس کے اگر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی جو آرگنائزیشن ہے وہ کس قسم کے پروڈکٹس اس وقت مارکیٹ میں سپلائی کر رہی ہے. سو اس کی جو بیسک انوینٹری ہے آف پروڈکشن، اس میں بینک نوٹ پیپر ہے، اس میں پاسپورٹ کا کاغذ ہے، اس میں جو بینکس کی جو چیک بکس ہوتی ہیں اس کا کاغذ تیار کرنا، پرنٹنگ کرنا، اسی طریقے سے بانڈ اینڈ شیئر سرٹیفکیٹس بھی یہ لوگ تیار کرتے ہیں. اینڈ فائنلی جو تھوڑی سی ہائر ایجوکیشن کی جو ڈگریز ہیں اسپیشلی تھرو جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی یہاں سے پرنٹ ہو کے پھر کنسرنڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے تھرو اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں. سو ویری امپورٹنٹ اینڈ اسٹریٹیجک جو اس کی ورک ایریا ہے، ڈیفینیٹلی اس کی امپورٹنس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے امپورٹنٹ اور ہائیلی سینسٹیو جو کام ہے اس وقت ہمیں کر کے دکھا رہی ہے. جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کی مشینری کافی پرانی ہے، 2003 میں انہوں نے جو اپنی لاسٹ مشین تھی وہ انٹروڈیوس کروائی تھی. سو پچھلے ہی ہفتے ہم نے ان کی طرف سے ایک اعلان سنا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ اب نئی مشین کے ساتھ دے ہیو اسٹارٹڈ نیگوسیشنز وتھ سم یورپین کنٹریز، اور یہ اپنی نئی مشین کو انٹروڈیوس کروانے کا پلان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فنڈز ایلوکیشن بھی کر دی ہے. یہاں پہ بتا دینا ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے سال ڈیسائیڈ کیا تھا جب ہم IMF کے ساتھ ایکسٹینڈڈ پروگرام فیسیلٹی میں جا رہے تھے کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ ہمارے پاس تھوڑا سا جو ایک پرابلم آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنے کرنسی نوٹ سرکولیشن میں ہیں اور ان میں کاؤنٹر فٹ کتنے ہیں، اور بیسیکلی ہم اسی کی بیس پہ اپنا ڈیٹا جو پروجیکشن ہے وہ ہم کو کرنی پڑے گی ان فیوچر. سو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چونکہ ہمارے جو کرنسی نوٹس ہیں وہ کافی پہلے کے ڈیزائنز پہ چلتے آ رہے ہیں، سو گورنمنٹ تھاٹ کہ اٹ از ٹائم کہ ابھی اس وقت پاکستان میں نئے کرنسی نوٹس کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اسپیشلی جو بڑی ڈینومینیشنز کے بینک نوٹس ہوتے ہیں. سو اس کے سلسلے میں جو SEPL ہے اس کو بہت ضروری تھی کہ اپنی مشینری کو امپروو کرتی، اینڈ they have informed کہ they have started the procedure of bringing and procuring the new machine، جس میں تقریباً اس کی فائنلائزیشن میں 18 ماہ کا ٹائم لگے گا. بٹ اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیکیورٹی جو پرنٹنگ لمیٹڈ ہے اس کے حوالے سے ایک پازیٹیو نیوز ہم نے سنی کہ فائنلی آفٹر 23-24 ایئرز ناؤ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اپنی جو ٹیکنیکل ان کی سائڈ ہے اس کو امپروو کر کے لیٹسٹ مشینری کو انڈکٹ کروایا جا سکے. جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کی جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک قسم کی وہ پوزیشن ہے ان دا اسٹاک ایکسچینج، کیونکہ اس نوعیت کی دوسری کوئی کمپنی اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ موجود نہیں ہے، بیکاز اٹ از اے پبلک لسٹڈ کمپنی ایز ویل. سو ان کا بیسیکلی جو پرابلم آیا لاسٹ ایئر 31 جنوری 2024 کو ہم نے خبروں کے حوالے میں سنا کہ سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ از کرنٹلی فیسنگ لیگل ایشوز ود سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، کیونکہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا موقف یہ تھا کہ بینگ اے پبلک سیکٹر کمپنی اس پہ تمام وہ قوانین اور اصول لاگو ہوتے ہیں جو کسی بھی پبلک سیکٹر کمپنی پہ ہوتے ہیں، جبکہ سیکیورٹی جو پیپرز لمیٹڈ ہے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ ایک
ہائیلی اسٹریٹجک آرگنائزیشن ہے جو کہ وجود میں آئی تھی بیسیکلی بیکاز آف این انٹرنیشنل ایگریمنٹ بٹوین پاکستان، ایران اینڈ ٹرکی، جو کہ اس کی ایک حیثیت کو یونیکنیس دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس پہ وہ تمام قوانین جو کہ ایک عام پبلک لسٹڈ کمپنی پہ لاگو ہوتے ہیں وہ اس پہ نہیں لاگو ہو سکتے۔ ہاؤ ایور دونوں کی اس وقت کورٹ میں کیس چل رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ نے کہا کہ وہ اس پہ آخری جو فورم ہے وہاں تک بھی جائیں گے تاکہ جو اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ساورن پوزیشن ہے اس کو مینٹین رکھا جا سکے ایز فار ایز پاکستان اسٹاک ایکسچینج از کنسرن۔ سو یہ ایک ان کی لیٹیگیشن چل رہی ہے ود SECP کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ ان دا فیوچر کیسے اس پہ افیکٹ ڈال سکتی ہے اگر کورٹ ڈیسیجن ان کے خلاف آتا ہے، سو اس سچویشن میں کیا ان کی پھر فیوچر ہوگا، اور اگر ان کے فیور میں آتا ہے تو اس سچویشن میں ان کے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہوں گے۔ ایک نظر ڈالیں گے ہم سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کی جو بیسک ڈیٹا ہے، سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاسٹ جمعے کی کلوزنگ ہوئی ہے اس میں اس کی کلوزنگ پرائس واز 160.28 روپیز کے ساتھ۔ اگر ہم 52 ویکس ہائی کی بات کرتے ہیں اینڈ لوز کی بات کرتے ہیں تو وہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ اس کی جو ٹوٹل نمبر آف شیئرز ہیں وچ از اراؤنڈ 60 ملین، اور اس میں سے بھی جو فری فلوٹ ہے 40% کا دیٹ از اراؤنڈ 23 ملین، ایک بہت چھوٹا فری فلوٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم عمومی طور پر سٹاک مارکیٹ میں اس میں ایک بہت سلو موومنٹ دیکھتے ہیں اور بہت کم والیومز کے ساتھ اس کو ہم مارکیٹ میں ٹریڈنگ جو سائیڈ ہے اس پہ دیکھتے ہیں۔ سو یہ ایک اس کی تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ ونریبلٹی ہے کہ اس کا ایک بہت چھوٹا فری فلوٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت تھوڑے والیومز میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور بہت کنٹرول موومنٹ اس کی ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی جو مارکیٹ سیشن ہے اس کے دوران۔ اگر باقی ہم اس کے جو ڈیٹا دیکھتے ہیں جہاں پہ PE ریشو ہے، EPS ہے، سو ناٹ اے بیڈ ڈیٹا ایٹ آل اس قسم کی کمپنی کے لیے، جہاں پہ اس کی بک ویلیو بھی اتنی بری نہیں ہے۔ اس کے جو سارے انڈیکیٹرز ہیں دے آر آلموسٹ ویری گڈ، ایک سالڈ کمپنی ہے، ایک سٹیبل کمپنی ہے۔ اگر ہم اس کے لاسٹ پے آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے 30 جون 2024 کے جو ایئرلی کلوزنگ تھی اس پہ انہوں نے 10 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا۔ یہ تقریباً زیادہ تر سال میں ایک دفعہ یہ جو ہے پے آؤٹ ڈکلیئر کرتی ہے اپنے کیش کی صورت میں، ڈیویڈنڈز کی صورت میں فار اٹس شیئر ہولڈرز۔ چونکہ اس وقت کمپنی ایک ایکسپینشن موڈ میں جا رہی ہے جہاں پہ اس کو ایڈیشنل فنڈز کی بھی ضرورت پڑے گی آنے والے دنوں میں، سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایز فار ایز دی پے آؤٹ سیکشن اس کنسرن، جو اس کے کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی یا ایئرلی ریزلٹس ہیں شاید ان میں بھی ہم کچھ چینجز دیکھیں۔ کچھ سرکلز کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ اپنے فنڈز کی جنریشن کے پوائنٹ آف ویو سے شاید کچھ رائٹس آف شیئر بھی ایشو کریں۔ سو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو SEPL ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ڈفرینٹ اناؤنسمنٹس کی شکل میں نظر آ سکتی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ اگر ہم اسٹرینتھس کی بات کرتے ہیں تو بینگ اے اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹی جو کہ ایک اسپیشلائزڈ پروڈکشن فیلڈ میں کام کرتی ہے جو اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتی ہے۔ ونریبلٹیز کی جیسے ہم نے پہلے آپ کو بات کی تھی، چونکہ بہت فری فلوٹ چھوٹا فری فلوٹ شیئر ہے اس کا، اسی وجہ سے ہم بہت تھوڑے والیومز کے ساتھ سلو موومنٹ میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک نظر ہم ڈالیں گے لیڈیز جینٹلمین ابھی ہم اپنے ٹیکنیکل ایویلویشنز والے سیکشن پہ، جہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ 1 دسمبر 2023 سے ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں کلوزنگ پرائس کی۔ 1 دسمبر 2023 سے ہم اس لیے لیتے ہیں کہ 1 دسمبر سے ہی جو مارکیٹ کی حالیہ ریلی ہے اس کا آغاز ہوا تھا۔ سو اگر ہم اس کا ڈے چارٹ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ 1 دسمبر سے لے کر جو جمعے کی لاسٹ کلوزنگ ہوئی ہے اس کا ایک اپ ٹرنڈ چل رہا ہے، آلدو کہ زیادہ تر اس نے اپنے اپ ٹرنڈ سے نیچے جو ایریا ہے اس میں آپ کو ایگزسٹ کر کے دکھایا ہے، جہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ کینڈلز ہیں آن ڈے چارٹ کے حساب سے وہ زیادہ جنریٹ ہوتی کے نمایاں آپ کو نظر آئیں گی۔
ود ایکسیپشن جو دسمبر کے ابھی جو لاسٹ دسمبر تھا اس کے تقریباً پہلے ہفتے میں ہم نے ایک بہت اچھا والیوم جنریٹ ہوتا ہوا دیکھا، جس کی وجہ سے اس کی پرائس میں بہت زیادہ تیزی آئی اور ایک اپ ٹرینڈ میں ہم نے اس کو موو کرتے دیکھا. بٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے کریکشن کا فیز اپنایا جہاں پہ میسو سیلنگ آئی اور یہ واپس اپنے چینل میں آ گیا ہے اس وقت تک، اور جو لاسٹ اس کی کلوزنگ ہے وہ اسی چینل میں ایگزسٹ کرتی ہے. جو دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہم آپ کے لیے دکھانا چاہ رہے تھے وہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے والیومز کی کیا سچویشن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت کم والیومز ہوتے ہیں سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ والیومز آر آلموسٹ نیگلیجیبل. سیم اگر ہم اس کے ٹیکنیکل چارٹس کو ویکلی بیسس دیکھتے ہیں تو ویکلی بیس کے اوپر بھی اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ اپ ٹرینڈ ابھی تک موجود ہے، ود ایکسیپشن کہ ویکلی بیسس پہ بھی اس کے جو والیومز ہیں وہ بہت زیادہ امپریسو نہیں ہیں. اینڈ دا سیم تھنگ آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے آن منتھلی چارٹ، جہاں پہ اس کا اپ ٹرینڈ بہت واضح طور پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے فرام دسمبر 2023، ود ایکسیپشن ٹو جو لاسٹ ہم نے دیکھی تھی کینڈل دسمبر میں، جہاں پہ بہت اچھے والیوم جنریٹ ہوئے. اور اگر ہم 2023 کی بھی دسمبر کی بات کرتے ہیں تو جب مارکیٹ کی ریلی کا آغاز ہوا تھا اس وقت بھی اس میں بہت اچھے والیوم جنریٹ ہوئے تھے. بٹ اس کے علاوہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت منیمم ویلیوز کے ساتھ اور والیومز کے ساتھ آپ کو یہ نظر آئے گی ایٹ دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. سیملی اگر ہم اس کو تھرو پرائس کلوزنگ ڈیٹا کے حوالے سے دیکھتے ہیں اسٹارٹنگ فرام دسمبر 2023، سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ٹائم اس نے ایک فکس رینج میں گزار کے آپ کو دکھایا، جو کہ 130 سے اور 150 روپے کے درمیان میں ہے. اسی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 130 کا جو لیول ہے وہ اس کا ایک بہت اسٹرانگ سپورٹ لیول ہے، اور جو 150 کا ہے وہ تقریباً ہم نے دسمبر 2024 تک دیکھا تھا کہ وہ اس کا بہت زیادہ اسٹرانگ ریزسٹنس لیول تھا. دسمبر 2024 میں جب مارکیٹ کی حالیہ ریلی نے دوبارہ ایک نئی ریلی کی صورت میں ہمیں آغاز کر کے دکھایا، اس میں ہم نے اس کو اس ریلی میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا جہاں پہ اس کی پرائسز آلموسٹ 172-173 روپے تک پہنچی ان دا سیکنڈ ویک آف دسمبر. بٹ اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کریکشن اور فال بیک دیکھا جہاں پہ پرائس واپس اپنے چینل کے اندر آئی، 150 روپے کے نیچے اس نے ٹریڈنگ کی، اور اس وقت دوبارہ سے ایک اپ ٹرینڈ میں ہمیں نظر آ سکتی ہے. بٹ اٹ ول بی انٹرسٹنگ تھنگ کہ اگر مارکیٹ میں ریلی تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے تو کیا اس میں ہم دوبارہ ایک کریکشن کا پیچ دیکھ سکیں گے، یا یہ اسی طریقے سے اپنا اپ ٹرینڈ ہمیں جاری کر کے دکھاتی رہے گی. دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ اس کا جو سیف زون ہے فار انویسٹمنٹ یا فار انٹری کے لیے، وہ ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 130 سے 140 روپے کے درمیان کا جو ایریا ہے وہ اس کا ایک بہت زیادہ اسٹرانگ ایریا ہے، جہاں پہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس میں اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 14 مہینوں میں اس نے زیادہ تر ٹائم اسی زون کے اندر گزارا ہے، اور زیادہ تر اس کا جو پیٹرن ہے، جو پرانا پیٹرن ہے، وہ بھی اسی زون میں اس کو زیادہ تر پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. سو دس از اے سیف زون جہاں پہ آپ اس کو انٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یا ایکیومولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم پچھلے 30 دنوں کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی والیٹیلیٹی ہم نے دیکھی ایس ای پی ایل کے شیئرز میں، جہاں پہ ہمیں کوئی پیچ پچھلے 30 دنوں میں نظر نہیں آ رہا کریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جس میں ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ زیادہ تر اس میں آپ کو کوئی کریکشن یا کنسولیڈیشن کا پیچ نظر آیا ہے. اسٹارٹنگ فرام جنوری جو 2025 کا جو ہم نے لاسٹ اس کا سیشن دیکھا، ایک اسٹرانگ اپ چینل اس نے ابھی جنریٹ کیا ہوا ہے. بٹ اگین جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ مارکیٹ کی ریلی کے ساتھ اکمپنی کرتا ہے، سو اگر مارکیٹ میں تھوڑا سا کریکشن آیا، سائیڈ ویز آئی، سو زیادہ تر چانس ہے کہ ایس سی پی ایل کے شیئرز میں بھی آپ کو سائیڈ ویز موومنٹ نظر آئے گی. سیم جو کلوزنگ پرائس کا اگر ہم پیرابولک ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اور زیادہ وضاحت سے چیز نظر آئے گی کہ جہاں پہ اس نے پچھلے ایک مہینے میں جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ اچیو کیا تھا دیٹ واز آن 1 جنوری، جہاں پہ اس نے 165 روپے کا لیول اچیو کیا تھا. اور اس کے بعد آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس نے کریکشن کی ہے، تھوڑا سی سائیڈ ویز موو کی ہے،
اور جو لاسٹ کلوزنگ اس نے ہمیں دکھائی ہے وہ آلموسٹ 160 روپے کے قریب دکھائی ہے. سو اس وقت اپ ٹرینڈ میں بے شک نظر آ رہا ہے، بٹ چونکہ ہم ڈیلی چارٹ کی بیس پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا جو کریکشن فیز ہے وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ کس پوائنٹ پہ جا کے یہ اپنا کریکشن اور کنسالیڈیشن کا پیچ شروع کرے گا، کیونکہ جو اس کے ماضی ہم نے دیکھا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس کا کریکشن فیز آتا ہے تو یہ تقریباً 10 سے 15% کی پرائس کو لوز کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آج کی ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ جو ایس سی پی ایل ایس کی جو زیادہ ڈیپینڈنس ہے وہ گورنمنٹ کانٹریکٹس کے اوپر ہے. ابھی تک ہم نے اس کی پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن اس طریقے سے نہیں دیکھی، کیونکہ یہ بہت اسپیشلائز فیلڈ میں کام کرتا ہے جہاں پہ 3 سے 4 چیزیں ہیں جو یہ پرنٹ کر رہا ہے. سو اس کی گروتھ کو ہم اس طریقے سے کوانٹیٹیو یا کوالیٹیٹیو انالیسز نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس کی پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ہم نے جب بات کی اپنی نئی مشینری لا رہا ہے، بٹ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کافی سیریس کام ہو رہا ہے. سو آنے والے دنوں میں جہاں پہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کو زیادہ ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، وہیں پہ سرکولیشن آف کرنسی نوٹس پہ جو انحصار ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی بھی جو آؤٹ پٹ ہے اس پہ بھی ایفیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں. سوری. آؤٹ ڈیٹڈ مشینری کی جب ہم نے بات کی تو ان کو لاسٹ تقریباً 24 سال لگے اپنی مشینری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. ابھی تک چونکہ ہمیں نئی مشینری کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں اویلیبل کہ اس وقت یہ کس پروڈکٹ لائن میں جانا چاہ رہے ہیں اور وہ کتنے عرصے تک پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکے گی. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ جو ان کی مشینری آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے جس کو ابھی یہ ریپلیس کر رہے ہیں، بٹ ریپلیسمنٹ جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ یہ کون سے سلیکٹ کر رہے ہیں، اس انفارمیشن کے بعد ہی ہم ان کی جو فیوچر آؤٹ لک ہے اس پہ زیادہ کانفیڈنٹلی بات کر سکتے ہیں. چونکہ اس کی جو کام کی نوعیت ایسے ہے کہ یہ زیادہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو ہی نہیں سکتی. ہر ملک کی جو اس ٹائپ کی اسٹریٹجک آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ صرف اسی ملک کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. چونکہ کوئنسیڈنٹلی یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی بھی ہے اور ٹریڈ بھی ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں بھی. سو اس کو ہم عام جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، جن کی ہم جو فیوچر گروتھ کے پراسپیکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا لوکل کنزمپشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا لوکل مارکیٹ کے حوالے سے ہم ان کی پروجیکشنز کر سکتے ہیں گروتھ کی. تو جو ایس ای پی ایل ہے اس کی ہم اس حوالے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس کا کام کا فوکس ہے وہ ہی بہت لمیٹڈ ہے اور اس کی جو کلائنٹیج ہے وہ بھی بہت کم ہے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو ابھی نئے نوٹس کی بات ہو رہی ہے اس میں جو ایک بہت بڑا میجر ریزن تھا وہ کاؤنٹر فٹنگ جو تھریٹس ہوتے ہیں، جو جعلی نوٹس بنتے ہیں. سو دیکھتے ہیں جو ان کی نئی سیریز آنے والی ہے جو نوٹس کی، اس میں سیکیورٹی اقدامات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ ہم نے بہت سے ملکوں میں دیکھا کہ انہوں نے نئی مشینریاں انٹروڈیوس کروا لیں، بٹ اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے اضافہ اور ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو کاؤنٹر فٹرز ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں لگتا کہ وہ انہی کرنسیز کو دوبارہ بہت جلدی ہمیں کاؤنٹر فٹ کر کے مارکیٹ میں پمپ ان کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ ول بی اے پوائنٹ آف کنسرن، کیونکہ اس کا زیادہ دار و مدار اور انحصار امپورٹڈ مٹیریل پہ ہے. جہاں پہ ہم نے دیکھا جو انک آتی ہے وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، زیادہ تر جو پیپر آتا ہے جس پہ ہم ڈفرینٹ چیزوں کو پرنٹ کرتے ہیں وہ بھی تقریباً 80 to 85% ہم امپورٹ کرتے ہیں. سو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن، جس میں ریجنل کانفلکٹس ہیں، پینڈیمکس ہیں، ڈیزاسٹرز ہیں، اس کی وجہ سے جو سپلائی چین کی ڈسرپشنز آتی ہیں تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایس ای پی ایل ہے اس کی پرفارمنس پہ بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. بٹ ابھی تک چونکہ سیلف ریلائنس نہیں ہے ہمارے پاس، سو وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو being dependent on the global supply chain. اسی طریقے سے جو سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ ہے اس کی جو
پاکستان کے اندر اس وقت مین کمپٹیشن جنریٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن جو ہے PSPC وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ چونکہ اس کا وہ جو لیگل کیس چل رہا ہے، سو گورنمنٹ کسی بھی ٹائم پہ اس سے تمام جو بزنس ہے فوکس ہے وہ شفٹ کر کے پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، جہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں میں کچھ خبریں بھی سنی ڈفرینٹ سیکیورٹی کے جو پرنٹنگ کے ادارے ہیں ان کی مرجر کے حوالے سے بھی. سو آنے والے دنوں میں بھی اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں نظر آ سکتی ہیں ان مارکیٹ. سو اس کی جو اس وقت ایگزسٹنگ پوزیشن ہے، جو پرفارمنس ہے، جو اس کی فیوچر آؤٹ لک ہے، جو اس کی لمیٹیشنز ہیں، اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز ہیں، اس کے حوالے سے ہم اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں فار سوئنگ ٹریڈنگ اونلی. ہم اس کو لانگ ٹرم، کیونکہ بینگ اے اسٹریٹجک آرگنائزیشن، اگر کوئی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی ہوتی ہے جس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اسٹریٹجک آرگنائزیشن بائی دا گورنمنٹ، سو نارملی تو اس میں ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا ہی سوچتے ہیں، بٹ ہم اس کو کیوں سوئنگ ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پچھلے 20 سال کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ 20 سال پہلے یہ کھڑی تھی، یہ آج تقریباً اس سے نیچے پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. جہاں پہ 26 جنوری 2005 میں جو اس کی کلوزنگ ہم نے دیکھی تھی اراؤنڈ 160 روپیز کے قریب، آج بھی تقریباً اتنے پرائسیبل کے تھوڑا سا اس سے کم پرائس پہ ہے. اور اگر آپ میجورٹی آف دا ٹائم پیریڈ ان بٹوین 2005 اور 2025 جنوری کا دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے زیادہ تر ٹائم بہت کم لیولز پہ گزارا ہے، 100 روپیز اور اس سے بھی نچلے لیولز پہ. سو جب ایک سٹاک کی پرفارمنس یا جو ایک سٹاک کا بیہیویئر تھوڑا سا ایک انسٹیبل ہوتا ہے، سو اس کو ہم کبھی بھی لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے یا لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کنسیڈر کر سکتے. سو دیٹ واز دا ریزن کہ اس وقت ہم اس کو بیکاز آف دا لو والیومس، کیونکہ ڈے ٹریڈنگ کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے، سو دی اونلی آپشن لیفٹ فار SEPL از سوئنگ ٹریڈنگ، جہاں پہ آپ سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. بٹ کیپ ان مائنڈ بہت کم والیوم جنریٹ ہوتے ہیں، بعض دنوں میں اس میں 2 سے 3 ہزار کا ہی والیوم جنریٹ ہوتا ہے، زیادہ تر والیومز اس میں نہیں اچھے جنریٹ ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو اتنی پرائس فلکچویشنز نہیں ملیں گی، یہ اپنے ایک اسپیشل ایک زون میں ہی ٹریول کرتا رہتا ہے. سو یو کین کنسیڈر اٹ فار سوئنگ ٹریڈنگ اف یو تھنک یو کین مینیج اٹ، otherwise it is not suitable for day trading or long term investment. So with this we come to today's episode of script analysis, which was about Security Press Limited. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اپنی فیڈ بیک کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے، بیکاز دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو اس. آپ کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے وہ ہمیں بیسیکلی گائیڈ کرتی ہے in order to make better content for you in the days to come. So till the time we meet again, wish you all a very good weekend, wish you all a very good trading session tomorrow. Till then, keep smiling, stay blessed and be happy. And don't forget, چونکہ آج weekend بھی ہے, please have some quality time with your friends and family.